अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बोगी नंबर 12 की एपिसोड नंबर 3, जो कि मेहरुनिसा शामिर का नॉवेल है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की एपिसोड भी पसंद आई होगी। जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप सब्सक्राइब करते हैं तभी मोटिवेशन आती है रीड करने की। एपिसोड में तो बहुत मजा आया था, तो अब देखते हैं आगे के एपिसोड में क्या क्या होने वाला है। तो चले अपना नॉवेल हम स्टार्ट करते हैं। अगले 3 रोज कमाल के पुरसुकून थे। फरीदा बेगम यूं ही खिंची खिंची थी। अम्मा उनके आगे पीछे फिरती थी कि फरीदा बेगम का खानदान पे रौब था। वो नाराज होती तो आधे खानदान की नाराजगी मोल लेनी पड़ती। कामिल इन 3 दिनों में बस सुबह फजर के वक्त वापस आता, चंद पहर आराम करता और फिर वही जमात की भागदौड़। इन 3 दिनों में वो रोज फजर से लेकर सुबह की पूह फुटने तक गुलिराना से बातें करता। वो बच्चों की तरह मुस्लिम लीग के एक एक रहनुमा के बारे में सवाल करती थी और कामिल जब से जवाब देता जाता। लालटेन इन्हें बोलते हुए सुनता, चांद इन्हें देखकर अपनी रोशनी बढ़ा देता। हशरात दम साथ लेते कि जरा भी गुल ना हो। ये ढलती शाम का वक्त था। आंगन में चारपाइयां बिछी थी। औरतें पानदान और हुक्के के कश ले रही थी। चाय के दौर चल रहे थे और गैबत अरूज पर थी। महफिल की मलका फरीदा हशाम थी। तमकिनत और गुरूर तो इन पे खत्म होता था। अरे मैं तो कहती हूँ ये आजादी वजादी एक निरा खेल तमाशा है। ये मुँह अंग्रेज हिंदू मुस्लिम भाईचारे को खत्म करने के दर पे हैं। हलीमा बेगम ने हुक्के का कश लेते हुए कहा, जब हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं ही नहीं, फिर भाईचारा कहाँ का। लड़कियों के टोले से सादिया की आवाज आई थी। गुलिराना के साथ 3 दिन गुजारने के बाद अब वो भी हक का कलमा कहती थी। उसकी माँ को हौल पड़ने लगे थे। अलबत्ता फरीदा बेगम दिलचस्पी से इसे देखे गई। हमारी तहजीब व तमद्दुन, हमारा रहन सहन सब इनसे मुख्तलिफ है। वो लोग कुर्बानी का गोश्त नहीं खाएंगे और हम मंदिर से आया प्रसाद। फिर काहे का भाईचारा। उसकी बात पे हर औरत को सांप सूंघ गया। अरे ये सब कौन कहता है। फरीदा हशाम पुकार उठी। कायदे आजम जो खुद एक अरसा तक कांग्रेस से मुंसलिक रहे, या फिर इलामा इकबाल जो कि लिखते हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, 2 इंसान और 2 मुख्तलिफ राय। एतबार करें तो किस पे करें। इस पे जो हक पर है। लड़कियों के टोले से ठहरी हुई आवाज सुनाई दी। गुलिराना खुद को बोलने से बाज न रख सकी थी। अलामा इकबाल ने लिखा है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। सही लिखा है। धरती अच्छी होती है। अच्छे बुरे लोग तो हर जगह होते हैं। हम ये तो नहीं कहते कि सारे हिंदू बुरे हैं। क्या कभी कायदे आजम ने ऐसा कहा कि हिंदू बुरे हैं? उसने सारे हजूम में नजर घुमाई। कोई कुछ ना बोला। हमारे अजीम रहनुमा हमेशा यही कहते हैं कि हम मुख्तलिफ हैं। उन्होंने हमेशा कहा है कि हमारे दरमियान फर्क है, हमारी रवायात जुदा हैं। अच्छे या बुरे का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। उनकी राय में तजाद नहीं, ना कभी था। कल कायद-ए-आज़म कांग्रेसी थे क्योंकि इन्हें लगा वो जमात हक पे है, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हो गया कि कांग्रेस हक तो देती है, मगर सिर्फ हिंदुओं के। हमें इनकी बात पे शुबा करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इनके लफ्जों में कोई खोट है ही नहीं। उसकी गर्दन फख्र से बुलंद हुई। फरीदा बेगम सपाट नजरों से उसे देख रही थी। अल्लाह, बड़े बड़े मुनसिब, ये लोगों का अंधा यकीन यूं ही हर किसी को नहीं दे देते। कायदे आजम के पीछे हिंदुस्तान के सारे मुसलमान हैं। एक अजीम अज़म है। आपको लगता है इनके माजी के किसी फैसले का जिक्र हमें इनसे बदजन कर देगा? माजरत, मगर हम कानों के कच्चे और आंखों के अंधे नहीं हैं। आखिर में राना ने तंज किया था, अब ये बनता भी था। आजादी राय का हक तो है ना हमें गुलिराना, या फिर वो भी छीना जा रहा है मुल्क की तरह? यहाँ का तो नहीं मालूम, लेकिन हमारे पाकिस्तान में आपको ये हक होगा। वो ऐसी बेनियाजी से बोली कि औरतों ने दबे दबे कह के लगाए। फरीदा बेगम भी मुस्कुराई, सर्द सफाक मुस्कुराहट। महफिल एक बार फिर शुरू हुई। अब की मुल्की सियासत को छोड़कर खानों में बहस छिड़ गई। हर एक अपने इलाके के जायके गंवाने लगा। हर एक को अपने जायके की बरतरी की ख्वाहिश थी। फरीदा बेगम काफी देर से खामोश थी। उनका 32 साला बेटा भी उनके सामने बात करने से कतराता था और 18 साल की गुलिराना इन्हें ना को चने चबवा रही थी। गुलिराना, तुम्हारे लाहौर का पुलाव कब खिलाओगी? क्या तुम लोग बस बातों से पेट भरते हो, खाने को कुछ नहीं देते? राना मुस्कुराई, खलूस से, अपनायत से। हुक्म करें मुमानी जान, लाहौरी ना खाना खाने से मना करते हैं, ना खिलाने से। फिर आज रात हम तुम्हारे हाथ का पुलाव खाएंगे। क्या ख्याल है? अरे ख्याल छोड़ें, हाथ धो रखें, भूख चमका रखें। जायका तो गुलिराना के हाथों से शुरू और उसके हाथों पे खत्म होता है। वो अपनी जगह से उठी। कई एक लड़कियों ने उसके साथ उठना चाहा, लेकिन अरे तुम सब यहीं बैठो, आज खालिस लाहौरी जायका चाहिए मुझे। तुम लखनऊई बनारसी सब मिल ना जाया करो।
انہوں نے ڈپٹ کر باقی لڑکیوں کو بٹھا دیا۔ رانا مسکراتی ہوئی چلی گئی تھی۔ فریدہ حشام کو ایک کمینی سی خوشی ہوئی۔ چاہے معاملہ کوئی بھی ہو، اپنی چلا کر انہیں سکون آتا تھا۔ باورچی خانے میں آج اشتہا انگیز خوشبوؤں کا راج تھا۔ کہیں کھیرے پلیٹ میں سجے ہوئے تھے تو کہیں رائتے کا ڈونگا بھرا رکھا تھا، کہیں سبز پودینے کی چٹنی تھی تو کہیں اچار کی سجی تھالی۔ گلی رانا دوپٹے کو کندھے سے گزار کمر پہ باندھے کھڑی تھی۔ لمبے بالوں کی چٹیاں اس کے ساتھ جھول جھول جاتی تھی۔ امرتسر کی گرمی نے اس کی حالت خراب کر رکھی تھی۔ بالوں کی لٹیں گردن سے چپک گئی تھیں۔ شام ڈھل چکی تھی اور کمبخت پلاؤ اب جا کر تیار ہوا تھا۔ فانوس کی روشنی بھی بھلا کب تک ساتھ دیتی۔ اندھیرا اب گہرا ہونے لگا تھا۔ کیا بنا رہی ہو گل؟ وہ آواز پہ چونک کر سیدھی ہوئی۔ کامل حشام چوکٹ سے ٹیک لگائے تکان زدہ آنکھیں لیے اسے دیکھ رہا تھا، ساتھ ساتھ مسکرا بھی رہا تھا۔ یا تو گلے رانا کہیں یا پھر رانا، یہ گل کیا ہوتا ہے؟ یوں لگتا ہے آپ میرا مذاق اڑا رہے ہیں۔ وہ جھک کر بن چکے چاولوں کو کفگیر سے گھما رہی تھی۔ دم سے اترے چاولوں کی خوشبو سارے میں پھیل گئی۔ نہ میں رانا کہوں گا نہ گلے رانا، یہ نام تمہیں ہر ایک نے دیا ہے۔ میرے پاس کچھ تو انوکھا ہونا چاہیے۔ وہ بولتے ہوئے آگے آیا، رانا کے ہاتھ سے کفگیر لیا اور اس پہ لگے چاولوں کا نوالا بنایا۔ وہ اشتیاق سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کامل نے نوالا چبایا اور پھر گلے رانا کو دیکھا، وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ کامل نے اطمینان سے نوالا چبایا۔ کیا لاہوری بغیر نمک والا پلاؤ کھاتے ہیں؟ بس ایک سطر کہی تھی اس نے، اور گلے رانا کی آنکھیں آنسوؤں سے لبالب بھر گئیں۔ اسے اپنی ساری محنت بیکار جاتی نظر آئی تھی۔ چند لمحے تو وہ اسی صدمے میں رہی اور پھر یک بلند آواز میں رونا شروع کر دیا۔ مجھ سے کوئی کام نہیں ہوتا، میں کچھ نہیں کر سکتی، میں بیکار ہوں، میں پھوہر ہوں۔ گلے رانا کا راگ شروع ہو چکا تھا۔ کامل بوکھلا ہی تو گیا۔ رانا بلند آواز میں خود کو کوس رہی تھی، مجھے کوئی کام آتا ہی نہیں، بس باتیں کروا لو۔ یاد کیسے نہیں رہا مجھے؟ او میرے خدایا، میں اب کیا کروں گی؟ وہ رو رہی تھی، وہ واقعی رو رہی تھی۔ اب کی کامل کو برا لگا۔ ایک تو وہ ابھی جماعت کے کاموں سے تھک کر آیا تھا۔ آپ کی اماں نے اتنے سارے لوگوں کے درمیان دسترخوان سجا رکھا ہے، اور میں نے سب برباد کر دیا۔ وہ روتے ہوئے چوکی پہ بیٹھ گئی تھی۔ اچھا اب رونا بند کرو۔ اچھا یہاں دیکھو تو، رونے سے کیا ہوگا؟ دیکھو میرے پاس ایک حل ہے۔ اب کی چوکی پہ بیٹھی گلے رانا نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا، بھیگی بھیگی آنکھیں۔ کامل بس اسے دیکھ کر رہ گیا۔ کیا حل ہے؟ وہ زکام زدہ آواز میں بولی تو کامل مسکرایا۔ اگلے کئی لمحات بعد کامل کے ہاتھ میں ایک پیالی تھی جس میں لبالب پانی بھرا تھا، اور اب وہ نمک کے 3-4 چمچ بھر کر اس پانی سے بھری پیالی میں ڈال رہا تھا۔ پھر اسے چمچ سے نمک کو پانی میں حل کیا۔ وہ اتنا مصروف، اتنا منہمک تھا کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ ڈھکن ہٹاؤ، میں یہ پانی ڈالتا جاؤں گا، تم چمچ چلاتی جانا، ٹھیک ہے؟ وہ جواب دیے بنا آگے آئی، ایک زوردار آواز کے ساتھ ڈھکن کو اٹھا کر نیچے پٹکا اور کفگیر ہاتھ میں لیے کھڑی ہو گئی۔ بے شک کامل کے پاس حل تھا، لیکن رانا کو خود پہ غصہ بھی وجہ تھا۔ کامل آگے آیا، دیگچے کے قریب چھپ کر نمک والا پانی اپنی ہتھیلی میں ڈالا اور پھر سارے کا سارا چاولوں کے اوپر چھڑک دیا۔ گلے رانا نے چمچ ہلایا، اب نیچے والے چاول اوپر تھے۔ کامل نے ایک بار پھر ہتھیلی میں پانی لیا اور چاولوں کے اوپر چھڑک دیا۔ اسی طرح اس نے ساری پیالی کا پانی چاولوں کے اوپر چھڑکا اور ڈھکن اٹھا کر چاولوں کو ڈھک دیا۔ آگ بجھ چکی تھی، اب دہتے ہوئے کوئلے تھے جن پہ چاولوں کو ایک بار پھر دم لگ رہا تھا۔ گلے رانا اب کے ٹھہر کر کامل کو دیکھ رہی تھی۔ سارے خاندان کے مرد ایک طرف اور وہ ایک طرف تھا۔ آپ نے یہ سب کہاں سے سیکھا؟ وہ چوکی پہ بیٹھ گئی۔ کامل اس کے قریب رکھی دوسری چوکی پہ بیٹھ گیا۔ لالٹین کی روشنی آج بھی ان کے ہمراہ تھی۔ انگلینڈ میں اکیلا رہتا تھا، 4 سال کی تعلیم کے دوران سب سیکھ گیا۔ کہو تو کر کے دکھا دوں؟ کیا وہاں کوئی خان سامہ نہیں تھا؟ بھلا مرد خود کب سے کھانا بنانے لگے؟ کامل کا چہرہ سنجیدہ ہوا۔ تھی نا، خان سامہ نہیں، ایک انگریز لڑکی تھی، ہر روز میرے لیے کھانے بناتی تھی، بس میں کھاتا ہی نہیں تھا۔ پتہ نہیں حلال ہو کہ حرام۔ اس نے ناگواری سے آنکھیں گھمائی۔ گلے رانا نہیں جانتی تھی کہ کیا، مگر اسے کچھ برا لگا تھا۔ وہ آج از حد سنجیدہ تھی۔ اگر آپ کو مجھے پسند کرنا ہوتا تو کس بنا پہ کرتے؟ رانا کو یاد آیا وہ آج شام کس طرح عورتوں کے درمیان جواب دیتی۔ رانا کو دیکھ رہا تھا، اس کے انداز میں واضح ناگواری تھی۔ رانا کے دل کو دھکا سا لگا تھا۔ کامل اس سوال کا مقصد جانتا تھا۔ ہاں، یہ انتہائی بچکانہ حرکت تھی کہ وہ ہر فجر صبح ہونے تلک اس سے باتیں کرتا تھا، لالٹین کی زرد روشنی، چائے کی پیالیاں اور ڈھیر سارے قصے۔ لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا کہ گلے رانا کے ساتھ اس کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ اس سے کوئی جواب نہ بن پڑا تو گلے رانا نے ایک بار پھر اسے پکارا،
اگر آپ کو مجھے پسند کرنا ہوتا تو کس بنا پہ کرتے؟ صرف اس بنا پہ کہ تم میری ماں کی تابعداری کرو، حق پہ ہوتے ہوئے ان کے سامنے خاموش ہو جاؤ، اور اگر ناپسند کرتے تو کس بنا پہ کرتے؟ یہی کہ تم میری اماں کی نافرمانی کرو، ان کے سامنے بولو اور 10 لوگوں کے سامنے بولو۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا تھا۔ رانا ہنس دی۔ آپ نے اس دن کہا تھا میں بہت بے شرم ہوں، آج میں آپ سے کہتی ہوں آپ کتنے بزدل ہیں۔ کامل نے بے یقینی سے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ آپ کی تو پسند ناپسند میں بھی آپ نہیں۔ میں گلے رانا حق کی بات کروں گی، پھر چاہے میرے آگے کامل حشام کی ماں ہو یا پھر میری اپنی ماں۔ وہ بول کر اٹھی، دوپٹے سے ڈھکن کو اٹھایا۔ کامل بھی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور جانے کو اپنے قدم موڑے۔ میں نے جھوٹ کہا تھا، انگلینڈ میں کوئی لڑکی نہیں تھی۔ وہ چوکھٹ پہ کھڑا جواب کا انتظار کرتا رہا، لیکن میں نے سچ کہا ہے، آپ بزدل ہیں۔ وہ ترکی بہ ترکی بولی۔ کامل نے کچھ کہنے کو لب کھولے، پھر خاموش ہو گیا۔ رانا اب چاول چکھ رہی تھی، ذائقہ واپس آ چکا تھا، لیکن زندگی سے ایک ذائقہ رخصت ہو رہا تھا۔ نہ جانے کیوں، مگر ہاں، اس کا دل پسیزا تھا، لیکن اس نے مڑ کر جانے والے کو ایک نظر بھی نہ دیکھا۔ کیا جانے والوں کو نظر اٹھا کر دیکھنا چاہیے؟ حویلی کی اوپری منزل پہ کئی کمرے بنے تھے، یہاں گھر میں موجود مہمانوں کی رہائش کا انتظام تھا۔ ایسے ہی ایک کمرے میں قدم دھرو تو حویلی کی شان شوکت آنکھیں خیرہ کرنے کو تیار تھی۔ لکڑی کے اعلیٰ نقش و نگار والے پلنگ پہ فریدہ بیگم پیر لمبے کیے بیٹھی تھی، ہاتھ میں چائے کی پیالی تھی، اور نظریں اپنے سامنے بیٹھی فرحانہ جبین پہ جمی تھی۔ پھر کیا سوچا ہے تم نے گلے رانا کے ہاتھ پیلے کب کر رہی ہو؟ بھابھی بیگم، رانا کے باپ کو تو آپ جانتی ہیں، سب کچھ نشے میں اڑا چکا ہے، بھائی فوج کی چاکری میں جت گیا ہے، یہاں آئی تھی کہ سارا خاندان ہوگا، کہیں بات ہی چلا دیں گے، لیکن اللہ جانے رانا کے وقت کیوں نہیں جاگتے۔ آپ تو خاندان کی بڑی ہیں، کہیں بات چلائے نا، وہ بڑی لجاجت سے کہہ رہی تھی۔ فریدہ بیگم نے ہنکارا بھرا۔ تمہیں کیسا لڑکا چاہیے؟ میری بات نہ کریں بھابھی جان، رانا بہت منظور ہے، پڑھا لکھا اور مسلم لیگی نہ ہوا تو ہرگز نہیں مانے گی۔ صاف صاف کہو نا کہ اپنے بھتیجے کے لیے آس لگائے بیٹھی ہو۔ میں تمہاری بھابھی نہیں، بہن ہوں۔ قباحت کیا ہے؟ فرحانہ تو سن ہی رہ گئی، بے اختیار خود سے شرم آنے لگی۔ ہاں مانا، رانا کا رشتہ ان کی ضرورت تھی، لیکن یوں منہ سے کہنا برا لگتا تھا۔ ہاں اپنے بھائی ہوتا تو الگ بات تھی، کامل میرا اپنا بچہ ہے، بھائی کا خون، پڑھا لکھا اور قابل، لیکن میری اتنی اوقات نہیں ہے کہ میں اتنے اونچے خواب دیکھوں، بلکہ میں خواب دیکھ چکی ہوں، مگر ان کی تعبیر سے خوف آتا ہے۔ ان کی گردن جھک گئی۔ فریدہ بیگم نے چائے کا ایک اور گھونٹ بھرا، پھر گردن اٹھا کر سامنے والی عورت کو مخاطب کیا۔ مجھے نہیں لگتا ایسے خوابوں میں کوئی برائی ہے، کامل اعلیٰ ہے، اونچا ہے، تو کیا کوئی اس کے خواب نہیں دیکھ سکتا؟ اماں نے بے یقینی سے گردن اٹھا کر انہیں دیکھا۔ مسئلہ تمہارے خواب نہیں ہے، مسئلہ تمہاری بیٹی کی حقیقت ہے۔ لمبی زبان کی لڑکیاں یا تو 3 لفظ سنتی ہیں یا پھر اپنے جنازے کی پکار۔ مجھے رانا کے تیور ٹھیک نہیں لگ رہے۔ آپ بڑی ہیں، درگزر کر دیا کریں، بلکہ آپ کہیں تو اسے کچھ ماں آپ ہی کے پاس چھوڑ جاتی ہوں، تربیت کر دیجیے۔ فریدہ بیگم مسکرائی، چائے کی پیالی تپائی پر رکھی اور پرسکون سے چہرے کے ساتھ گردن نفی میں ہلائی۔ اس کی تربیت تو اب کامل خود کرے گا، میں اس سے بات کروں گی، مجھے یقین ہے وہ میری بات مان جائے گا۔ کامل حشام کا دیا ہوا سبق وہ ساری زندگی نہیں بھول سکے گی۔ خوابوں پہ ہر ایک کا حق ہوتا ہے، کسی انسان کو حق نہیں کہ کسی دوسرے کو خواب دیکھنے سے روکے۔ اصل جھٹکا تو اماں کو اب لگا تھا، انہیں یقین نہ آیا کہ کیا کہیں۔ کھانے کے لیے فریدہ بیگم کو بلا کر لانے والی رانا کے کان میں لمحے بھر کو سن ہوئے تھے۔ وہ دروازے پہ کھڑی تھی، متھیر شل سی، اس کے سامنے کامل کھڑا تھا، آنکھوں میں سنجیدگی اور انجانے جذبات لیے۔ وہ اندر ہونے والی گفتگو سے لا علم تھا۔ یوں دروازے پہ کھڑے ہو کر کسی کی باتیں نہیں سنتے گل۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتی رہی اور پھر بڑی دیر بعد کامل کی سماعتوں سے اس کی آواز ٹکرائی۔ اگر میں حق کی بات پہ خاموش ہو جاؤں تو کیا میں کبھی ثابت قدم رہ سکوں گی؟ کیا میرا دل کھوٹ زدہ نہیں ہو جائے گا؟ وہ رکی، نم ہوتی آنکھوں سے کامل کو دیکھا۔ آپ نے 7 سمندر پار کا سفر طے کیا ہے، مجھے میرے سوالوں کو جواب دیں۔ دل کے معاملے میں کسی اور سے جواب تلاش نہیں کرتے، بس دل پہ ہاتھ رکھو، آنکھیں بند کرو اور جواب تلاش کرو۔ دل اپنے جواب خود دیتا ہے گل۔ وہ اندر چلا گیا۔ رانا نے آنکھیں بند کر لی، ہاتھ دل کے مقام پہ رکھا۔ اے گلے رانا کے بے عیب دل، کیا ہو کہ میں تجھے مار کر تیری سچی باتوں کو جھٹلا کر زبان پہ قفل لگا لوں؟
کیا ہو کہ میں حق کا کلمہ چھوڑ فانی دنیا کے گیت گاؤں؟ کیا تو کھوٹ زدہ نہ ہو جائے گا؟ اور گل رانا کے دل نے اپنا جواب کیا سنایا تھا؟ جواب کیا تھا؟ کیا مجھے بتانے کی ضرورت ہے؟ 2 دن بعد آج نکاح کی رات تھی۔ لڑکیاں اپنے رنگ برنگے آنچے لیے تیار ہوئے آنگن میں پھر رہی تھی۔ مرد حضرات تو آج دعوتوں کے لطف اٹھا رہے تھے۔ کامل آج صبح سے گھر نہیں آیا تھا۔ گل رانا کے دل میں اب بےقراری نے ڈیرا ڈال لیا تھا۔ وہ دھانی رنگ کے کرتا شلوار کے ساتھ گلابی رنگ کا دوپٹہ اوڑھے ہوئی تھی۔ کانوں میں بڑے بڑے آویزے بال آج کھلے چھوڑ دیے تھے۔ جو کوئی اس کی بھوری رنگت، اس کی تیاری دیکھتا تھا، بس دیکھتا ہی رہ جاتا تھا۔ کامل نے صبح فجر کے وقت اسے بتایا تھا کہ وہ مہمانوں کی وجہ سے حویلی کے اوپری دروازے سے آئے گا اور سیدھا بیٹا کی اور چلا جائے گا۔ گو کہ اس نے رانا سے کسی قسم کی ملاقات کی فرمائش ظاہر نہیں کی تھی، لیکن نہ جانے کیوں اور کس خیال کے تحت رانا کے قدم اوپری دروازے کی طرف اٹھے۔ نوری اس کے لیے پہرے دے رہی تھی۔ ایک پل کو رانا کو خود پہ حیرت ہوئی، وہ کوئی غلط کام کر رہی تھی کیا؟ اور اگر نہیں تو ان پہروں کی کیا ضرورت؟ آج حویلی کی جھپ ہی نرالی تھی، چراغا ہی چراغا ہر سو تھا۔ وہ دبے دبے قدم لیتی ہوئی اوپری دروازے کی اور چلی آئی۔ یہاں کوئی نہیں تھا۔ سرسبز گھاس بچھی تھی اور اس پہ چند کرسیاں رکھی تھی۔ البتہ یہاں روشنی کم تھی اور کاٹ کا بڑھ زیادہ۔ دروازہ کھلا تھا کہ کچھ مرد حضرات جن سے گھر کی عورتوں کو پردہ کروانا تھا، ان کا یہاں سے گزر ہو سکے۔ رانا دروازے کے قریب رکھی ایک پرانی الماری کی اونٹ میں کھڑی ہو گئی۔ کئی پل بے تابی میں گزرے، کئی لمحے بے قراری کی نظر ہوئے، اور تبھی اسے چٹکی کھلنے کی آواز آئی۔ دروازہ اپنی مخصوص آواز کے ساتھ کھلا۔ رانا کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ وہ یوں ہی کھڑی رہی، ساکن، بے سانس، اور اسی پل اسے اپنی کلائی کسی سخت گرفت میں محسوس ہوئی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا اور پھر اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ مسکراتی نظروں سے اسے تکتا حریش اس کے کلائی پکڑے ہوئے تھا۔ رانا نے ایک جھٹکے سے خود کو آزاد کروانا چاہا، لیکن گرفت اتنی ہلکی نہیں تھی۔ وہ چیخنا چاہتی تھی لیکن چیخ نہ سکی۔ البتہ کلائی آزاد کروانے کی جدوجہد وہ اب بھی کر رہی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا تم اتنی جلدی مان جاؤ گی۔ میں نے ملنے کا پیغام بھیجا اور تم چلی آئی۔ تم بہت خوبصورت ہو رانا۔ میرا ہاتھ چھوڑو، میرا ہاتھ چھوڑو۔ وہ ایک ہاتھ سے اسے دھکا دے رہی تھی اور اپنی کلائی آزاد کروا رہی تھی، لیکن گرفت ہر لمحے سخت ہوتی جا رہی تھی۔ گل رانا کو موت اپنے قریب محسوس ہوئی۔ کوئی غلط ارادہ نہیں ہے میرا، میں شادی کروں گا تم سے۔ تم اتنی اکڑ کیوں کر رہی ہو؟ وہ اب اس کی مسلسل جدوجہد سے بیزار ہوا اور اب کی اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر اپنے سامنے کیا۔ رانا کو آج خود سے انتہا کی نفرت محسوس ہوئی۔ مجھ سے ضد مت کرو ورنہ بہت برا ہوگا۔ سیدھا سیدھا پیغام بھیج رہا ہوں، قبول کرو ورنہ اور راستے بھی بہت ہیں۔ وہ اس کے دونوں بازو اپنی آہنی گرفت میں لیے کھڑا حد درجے سختی سے کہہ رہا تھا۔ پتہ نہیں کس بات کے نخرے ہیں، اگر اتنی ہی سنسکاری تھی تو میرے پیغام پہ آئیں کیوں؟ رانا مزید جدوجہد کرتی۔ حریش کچھ اور کہتا، اس سے پہلے ہی دائیں جانب سے حریش کے گال پہ ایک زوردار چانٹا لگا تھا۔ اس کی گرفت رانا کے ہاتھوں پہ بے اختیار ڈھیلی پڑی۔ یہی موقع تھا جب رانا نے خود کو آزاد کروایا۔ کامل حشام آنکھوں میں خون لیے سامنے کھڑا تھا، بلکہ کھڑا کیا تھا، اب تو وہ اس پہ جھپٹ پڑا تھا۔ مسلسل لاتوں اور مکوں سے وہ اسے مارے گیا۔ ایک ہفتہ پہلے وہ اپنی پھوپھی ذات کے لیے غیرت میں آیا تھا، لیکن آج معاملہ مختلف تھا۔ حریش کے ہاتھ میں رانا کا ہاتھ تھا اور کامل کو یوں لگا تھا جیسے کسی نے اس کے جسم پہ انگارے لٹا دیے ہوں۔ وہ کسی خپتی جنونی کی طرح سے پیٹ رہا تھا۔ ہمارے گھر میں گھس کر ہماری عورتوں سے بدتمیزی کرو گے؟ کیا بغیرت سمجھ رکھا ہے؟ وہ دھڑا دھڑ اس کے سینے پہ لاتے مارے جا رہا تھا۔ حریش درد سے دوہرا ہونے لگا، لیکن کامل نے بس نہ کی۔ گل رانا پھٹی پھٹی آنکھوں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ تمہاری عورتیں ہمارے پیغام پہ آیا کریں گی تو یہی ہوگا نا؟ اس سے پوچھو، پچھلے ہفتے میں نے اسے یہاں بلایا تھا کہ نہیں؟ اتنے غیرت والے ہو تو اپنی عورتیں سنبھال کر رکھو۔ اس نے بس ایک بات کہی تھی اور کامل اسے مارنا چھوڑ چکا تھا۔ یہ مار اس کے اپنے دل پہ لگی تھی۔ حریش اٹھا، درد سہتے، کراہ روکتے۔ گل رانا نے دیکھا کہ آج کامل اس کے سامنے نہیں کھڑا ہوا۔ آج وہ اسے اندر نہیں بھیج رہا تھا۔ آج کامل کی نظریں سب کچھ تھی، بس اپنی نہیں تھی۔ حریش بکتے جھکتے وہاں سے جا رہا تھا، جبکہ کامل ساکن تھا۔ اندر جاؤ گل رانا۔ کامل کی آواز اس کی اپنی نہیں لگتی تھی۔ گل رانا نے کوئی صفائی دینے کی کوشش نہیں کی، لیکن کامل اسے نہیں دیکھ رہا تھا۔ اندر جاؤ گل رانا، وہ ایک بار پھر اسی بے تاثر لہجے میں بولا۔ رانا اپنی جگہ سے نہیں ہلی، وہ بس نم زخمی نگاہیں اٹھائے اسے دیکھ رہی تھی۔ اب کہ کامل نے بھی نظر اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ آج کوئی لالٹین، کوئی فانوس نہیں تھا،
آج اندھیرا تھا، گپ اندھیرا۔ اندر جاؤ گلے رانا، اس نے دہرایا۔ گلے رانا پوچھنا چاہتی تھی، کامل حشام کیا تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں ہے؟ لیکن وہ پوچھ نہ سکی، اس نے بس اپنے قدم موڑ لیا۔ کئی بار کچھ راستے آپ کے قدم نہیں دل تھکا دیتے ہیں، لیکن حویلی تک جانے والے اس راستے نے گلے رانا کے دل کو شل کر دیا تھا۔ حویلی کے عقبی حصے میں کھڑے کامل حشام کے دل کا بھی کچھ یہی حال تھا۔ حویلی کی رونق آج سارے شہر کی رونقوں کو مات دیتی تھی۔ آنگن میں بچھی دریوں پہ عورتیں، لڑکیاں اور بچے بیٹھے تھے، گیت گائے جا رہے تھے، کہکے اور رونقیں تھیں کہ مان نہیں پڑتی تھی۔ اسی طرح نظر اٹھا کر دیکھو تو تخت پہ بیٹھی فریدہ بیگم کے سامنے سویتا تائی بیٹھی تھی، سرخ ساری میں ملبوس، مانگ میں ڈھیر سارا سندور بھرے، ہاتھوں اور کانوں میں ڈھیر سارا پیلا سونا چڑھائے۔ وہ فریدہ بیگم سے کچھ کہہ رہی تھی، وہ حریش کی ماں تھی اور اس کا پیغام گلے رانا کے لیے لائی تھی۔ کامل حشام جو غصے سے بھرا ہوا اندر کی جانب بڑھ رہا تھا، سویتا کی آخری بات اس کے کانوں میں پڑی، ہماری طرف سے کوئی پابندی نہیں ہوگی، گلے رانا اپنے دھرم پہ رہے گی اور ہم اپنے دھرم پہ۔ الفاظ نہیں، جلتا کوئلہ تھے۔ کامل جھلس کر رہ گیا، تن فن کرتا وہ اسی جانب آیا، تخت پہ بیٹھی اپنی پرسکون ماں کو دیکھا، پھر ایک نظر گلے رانا کی شرم سے زمین پہ گرتی ماں کو دیکھا۔ سویتا تائی، گلے رانا کی نسبت ہم طے کر چکے ہیں، اور اگر اگلی بار اس کے نام کے ساتھ اپنے بیٹے کا نام جوڑنے کی کوشش کی تو میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کی پتری کے ساتھ میرا نام جڑے۔ سویتا دھواں دھواں ہوتے چہرے کے ساتھ اسے دیکھ کر رہ گئی، چہرہ غصے اور جلال سے لال بھبوکا پڑنے لگا تھا۔ آپ سے بات کرنی ہے امی، اندر چلے۔ وہ ایک نیا حکم صادر کرتا آگے بڑھ گیا۔ چند لمحے بعد وہ حویلی کے اندر تھا۔ کمرے میں رکھے انگریزی طرز کے صوفہ نامی نشست پہ بیٹھی اس کی ماں اپنے سامنے بیٹھے کامل کو بے حد سنجیدگی سے دیکھ رہی تھی۔ کامل کی آنکھوں میں اب غصہ نہیں تھا، وہ تحمل کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ میں چاہتا ہوں گلے رانا یہاں سے واپس جائے تو اس کے ساتھ میرا نام ہو، اس نے آنکھیں اٹھا کے بے حد سنجیدگی سے کہا۔ خوابوں پہ ہر ایک کا حق ہوتا ہے، کسی انسان کو حق نہیں کہ کسی دوسرے کو خواب دیکھنے سے روکے۔ وہ یہاں سے جاتے ہوئے کسی کا نام ساتھ لے جانا چاہتی ہے، یہ زیادہ ضروری ہے کامل۔ مجھے نہیں لگتا وہ لڑکی تمہارے لائق ہے، تمہارے خواب دیکھنے کا اختیار آدھے خاندان کی لڑکیوں کو ہے، لیکن تعبیر کس کے حصے میں آئے گی یہ میں طے کروں گی۔ آپ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ اسے میرے نام سے زیادہ کوئی اور نام عزیز ہوگا؟ وہ جراح پہ اتر آیا تھا۔ حویلی کی بیٹھک میں کوئی مرد اس کا راستہ روکتا ہے۔ صبح نیم اندھیرے جب ہر کوئی سو رہا ہوتا ہے تو اس وقت گلے رانا چھت پہ جانے کی کوشش کرتی ہے، اور حد تو یہاں آ کے ختم ہوتی ہے کہ حویلی کے عقبی حصے میں کوئی اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے۔ یہ سب ایک اتفاق اور حادثہ تھا، گل ایسی لڑکی نہیں ہے۔ اس کا انداز فوراً دفاعیہ ہوا۔ کیا تم اس عورت کے کردار کی گواہی دو گے جو تمہارے ساتھ بغیر کسی تعلق کے آدھی رات سے صبح تک کا وقت صرف کرتی ہے؟ اگر تم ہو تو 10 اور بھی ہو سکتے ہیں۔ اتفاق بس کہانیوں میں ہوتے ہیں، اصل زندگی سوچی سمجھی سازشوں کا مجموعہ ہے۔ آپ کیا چاہتی ہیں اماں؟ میں نے آپ سے زندگی میں کبھی کچھ نہیں مانگا، کیا صرف ایک چیز نہیں مانگ سکتا؟ ان کے قدموں کے قریب آ بیٹھا۔ تم نے وعدہ کیا تھا کامل، تم نے کہا تھا تم میری باتیں مانو گے، تم وعدہ خلافی نہیں کر سکتے۔ یہ ایک ماں کی آس نہیں تھی، یہ حکم لجہت منت بھی نہیں تھی، دور، بہت دور، یہ ایک دھمکی تھی۔ میں کامل سے بات کروں گی، اس کی جرأت نہیں کہ میرا حکم ٹال سکے۔ تم میرا حکم نہیں ٹال سکتے کامل، تم اس صورتحال میں نہیں ہو، تم وہ انسان ہو جس نے اپنے باپ کو اپنے ہاتھوں سے مار دیا۔ کامل کی رنگت سفید پڑنے لگی، وہ اکڑو بیٹھا مرد دھپ سے زمین پہ گرا تھا۔ تم نے کامل، تم نے مجھ سے میرا شعور چھینا، اپنے تیش کی وجہ سے۔ اگر وہ کسی اور عورت سے مل رہا تھا، اگر وہ مجھے دھوکہ دے رہا تھا تو یہ ہمارا معاملہ تھا، تو میں کیا حق تھا کہ تم مجھ سے میرا شعور چھینو؟ وہ دھیرے دھیرے بے سانس ہوتا جا رہا تھا، آہستہ آہستہ اس کی آنکھوں کی چمک مان پڑ رہی تھی، اس کا چہرہ یوں تھا جیسے کسی نے سفید چونا پھیر دیا ہو۔ اس رات کامل، اس رات جب تم میرے شوہر کو مار کر آئے تھے، تب میں نے تمہیں بچایا تھا، میں نے لوگوں سے تمہارا درندگی بھرا چہرہ چھپایا۔ اس رات کڑکتے جا رہے برستی بارش میں تم نے مجھ سے ایک وعدہ کیا تھا، میں کبھی بھی آپ کا کوئی حکم نہیں ٹالوں گا۔ کامل حشام کی زندگی پہ سب سے زیادہ حق آپ کا ہے ماں، وہ دھیرے سے بڑبڑایا۔ اس کی ماں کا چہرہ کسی ڈائن کے چہرے سے کم نہیں لگتا تھا۔ تم میرے بیٹے ہو، میرے مجرم، میرے غلام، تمہیں کوئی حق نہیں کہ تم اپنے لیے کوئی فیصلہ لو۔ تم ساری زندگی میرا حکم مانو گے کامل، ورنہ میں ساری دنیا کو بتا دوں گی کہ تم کیا ہو، کون ہو، اور پھر تمہارا عظیم بننے کا خواب ٹوٹ جائے گا۔ کانگریسی تم پہ ہنسیں گے، مسلم لیگی تم پہ لعنت بھیجیں گے۔ میں تمہیں سزا سنا رہی ہوں کہ آج سے تم گلے رانا کے خواب دیکھو گے،
تو ان کی تعبیر کو ایک جرم سمجھو گے۔ وہ رکی، اپنے بیٹے کے مردہ ہوتے چہرے کو دیکھا، پھر سفید ساڑی والا بازو آگے بڑھا کر اپنے کھردرے ہاتھ سے اس کی تھوڑی کو پکڑ کر اونچا کیا۔ ہر مرنے والے سے اس کی آخری خواہش پوچھی جاتی ہے۔ کامل حشام، بتاؤ تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ سرد صفاق سے لہجے میں اس سے کچھ مانگنے کو کہا گیا۔ کامل حشام چند لمحے بے سانس رہا، پھر رفتہ رفتہ اس کی رنگت بحال ہوئی۔ حلق میں اٹکے الفاظ جب باہر نکلے تو کچھ یوں سنائی دیے: آپ کو تعلقات نہیں، غلامی چاہیے، رشتے نہیں، رسمدار میں بندھے ہوئے لوگ چاہیے۔ میں آپ کا من چاہا غلام ہوں، اور میں ساری زندگی یوں ہی آپ کی غلامی کروں گا۔ وہ رکا، سرخ زخمی آنکھیں اپنی ماں کے چہرے پہ گاڑ دی۔ گل رانو کو ایک موقع دے امی، وہ مجھ سے بہت محبت کرتی ہے، میرے لیے آپ کی غلامی قبول کر لے گی۔ فریدہ مسکرا کر پیچھے کو ہوئی، آنکھیں محفوظ کن انداز میں گھمائی۔ پھر ایسا کرتے ہیں، گل رانو کو آج بلا ہی لیتے ہیں، وہ فراخ دلی سے بولی۔ دور کہیں ان کے اپنے جملے ان کے کانوں میں باز گشت کرتے رہے۔ مسئلہ کامل کے خواب نہیں، مسئلہ گل رانہ کی حقیقت ہے۔ گل رانہ کا اگر کوئی دشمن ہے تو گل رانہ خود۔ گل رانہ کو طلب کیا جا چکا تھا، اور اب کے حویلی کے اس وسیع کمرے کا حال مختلف تھا۔ حویلی کا وہ پرتعیش اور آرام دہ کمرہ جہاں دیواریوں میں نصب فانوس جل رہے تھے، مسہری پہ دو عورتیں بیٹھی تھیں۔ تمکنت اور مغروریت سے گردن اٹھائے بیٹھی فریدہ حشام، اور گردن جھکا کر آنسوں کو روکتی گل رانہ کی ماں۔ بیٹیوں کے لیے ڈالے جانے والے رشتے ہر ماں کے چہرے پہ سکون لاتے ہیں، لیکن رشتہ اگر حریص جیسے ہوں تو بے سکونی ساتھ لاتے ہیں۔ گل رانہ چوکھٹ سے طرح آگے کھڑی تھی، اور کامل اس انگریزی نشست میں بیٹھا تھا۔ اس کی نظریں آج گل رانہ کو تک رہی تھیں۔ ایک آس تھی، امید سی۔ چند ایک بڑی بوڑھی عورتیں بھی جمع تھیں جنہیں اس قصے کے بارے میں علم تھا۔ گل رانہ، مجھے آج تم سے کچھ سوال کرنے ہیں، کچھ حکم دینے ہیں۔ اگر تم نے سر جھکایا تو مجھے یقین ہے کہ ایک دن تمہارا مرتبہ اونچا ہوگا، جیسا کہ آج میرا ہے۔ آپ جیسا رتبہ نہیں چاہیے مجھے، آپ کا تخت بہت اونچا ہے، اتنا کہ یہاں آپ کو دوسروں کے دل دیکھنے میں دقت ہوتی ہے، اور اتنا کہ حق کی بات سمجھنے میں مسائل ہوتے ہیں۔ وہ کہنا یہی چاہتی تھی، لیکن کہہ نہ سکی، خاموش رہی۔ کامل کی نگاہیں اسے تنبیہ کر رہی تھیں، اس نے خاموشی اختیار کر لی۔ وہ دونوں زینوں پہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ کامل لالٹین کو ہاتھ میں لیے بیٹھا تھا۔ گل رانہ مسلسل بولے جا رہی تھی۔ یکدم وہ رکی۔ آزادی کیا ہوتی ہے کامل؟ اس نے سنجیدگی سے سوال کیا۔ کامل اب کے لالٹین کے شیشے پہ انگلی پھیر رہا تھا۔ آزادی صرف ایک خطہ نہیں ہوتا، آزادی انسان کی ہوتی ہے، اس کی سوچ کی، اس کے اعمال کی، اپنے دین پہ پیروی کرنے کی۔ ایک خطہ جہاں وہ رہ رہا ہے، وہاں وہ اپنے مذہب پہ چل سکے، وہاں اسے کوئی ہولی منانے سے منع نہ کرے، کوئی گائے ذبح کرنے سے منع نہ کرے۔ یعنی ہمارے ملک میں ہندوؤں کو بھی آزادی ہوگی؟ کیا آزادی سب کے لیے ہوتی ہے؟ ہاں گل، آزادی سب کے لیے ہوتی ہے۔ ہمارا دین امن کا دین ہے۔ وہ کہتا ہے کہ غیر مذہبیوں کی عبادت گاہوں کی بھی یوں ہی حفاظت کرو جیسے تم اپنی عبادت گاہوں کی کرتے ہو۔ تمہارا اس ہندو لڑکے سے کیا تعلق تھا؟ یہاں تم یہ نہیں کہہ سکتی کہ تمہارا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ 2 مرتبہ 2 جگہ تم دونوں کی مشترکہ موجودگی محض ایک اتفاق نہیں ہو سکتی۔ اپنا جرم قبول کرو رانا، وہ نخوت سے کہہ رہی تھی، وہاں جہاں آدھا خاندان جمع کیا ہوا تھا۔ گل رانہ نے نظر موڑ کر کامل کو دیکھا۔ وہ اپنی ماں کا غلام تھا، اور اب اسے بہو بھی غلام چاہیے تھی۔ اس نے جمع ہوئی عورتوں کو دیکھا۔ وہ رانا کے راز کو 2 گھڑی پیٹ میں نہ رکھ سکتی۔ بس چند دنوں کی ضلالت اور پھر کامل کا ساتھ، بس ذرا سی غلامی اور پھر کامل کے ساتھ آزادی کا سفر۔ میرا اس لڑکے سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہماری 2 جگہوں پہ مشترکہ موجودگی ایک اتفاق تھی اور کچھ نہیں۔ گل رانہ آزاد تھی، سو اس نے آزادی چن لی۔ کامل حشام نے آنکھیں زور سے میچ لی تھی، تکلیف حد سے سوا ہونے لگی۔ گل رانہ گردن کڑائے کھڑی تھی۔ اس شخص سے آزادی کی کیا امید جو خود ایک غلام ہو؟ زینوں پہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے وہ ہمیشہ کی طرح کسی کہانی کا حصہ معلوم ہوتے تھے۔ لالٹین کی مدھم سی روشنی میں کامل کا چہرہ واضح دکھائی دے رہا تھا۔ رانا چند پل اسے دیکھتی رہی، پھر سوال کیا، آزاد اور عظیم انسان کیسا ہوتا ہے کامل؟ اس نے لالٹین نیچے رکھا، اپنا چائے کا کپ گل کی اور بڑھایا۔ وہ جھینپ گئی، یعنی جب وہ ندیدوں کی طرح اس کی چائے دیکھ رہی تھی تب کامل اسے دیکھ رہا تھا۔ آزاد انسان اپنے قول، فعل، عمل کا اظہار کرنے میں آزاد ہوتا ہے۔ وہ کسی کی ناراضگی کے خوف سے، کسی محبت یا کسی طاقت کے چھن جانے کے خوف سے حق بات کہنا نہیں چھوڑتا۔ آزاد انسان کی گردن صرف خدا کے سامنے جھکتی ہے۔ وہ لوگوں کے سامنے ہمیشہ ڈٹ کر کھڑا ہوتا ہے، کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ تمام فیصلے اللہ کے ہیں،
تمام عزتیں اللہ کی ہیں اور ذلت دینے والا بھی اللہ ہے۔ انسان تو بس کٹ پتلی ہیں۔ میں یہاں تمہاری قسمت کا فیصلہ کرنے بیٹھی ہوں گلے رانا۔ کامل حشام ایک اعلیٰ اور عظیم مرد ہے۔ تمہیں بس اپنا گناہ ماننا ہے اور پھر میں تمہیں عزت دوں گی، رتبہ اور مقام دوں گی۔ میں تمہاری اور کامل کی شناسائی سے واقف ہوں۔ کیا تمہیں اسے کھونے کا خوف نہیں ہے؟ آپ کے ان کے لہجے میں استحضا تھا۔ گلے رانا مسکرائی۔ عزت، ذلت، مرتبہ، مقام اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کامل اور میری شناسائی کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ میں کبھی ان سے ملنے کسی چور دروازے سے نہیں گئی، نہ میں نے اسے کبھی راز سمجھا ہے۔ کھونے کا خوف ان کو ہوتا ہے جنہیں اپنے جذبات کی سچائی پہ اعتبار نہ ہو۔ گلے رانا کے دل میں کھوٹ نہیں اور جذبات میں جھوٹ نہیں۔ میں ہر قسم کے خوف سے آزاد ہوں۔ کامل یک اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ کون تھی؟ یہ حوصلہ، یہ جذبہ، یہ دلیری آج اس کا دل چاہا تھا وہ واقعی گلے رانا سے بیک میں دلیری لے لے۔ آپ نے بتایا نہیں عظیم انسان کون ہوتا ہے؟ جو آزاد ہو، وہ عظیم ہی ہوتا ہے۔ اس سے بڑی عظمت کیا ہوگی کہ ایک انسان مجموعے میں کھڑے ہو کر حق کہنا جانتا ہو۔ آزاد کیسے بنا جاتا ہے؟ اس نے ہتھیلی تلے تھوڑی ٹکا کر سوال کیا، اللہ پہ توکل کر کے، اسے واقعی رب جان کر، اس عزت ذلت کا مالک جان کر۔ کہنا آسان ہوتا ہے گل، لیکن اپنے تمام فیصلے اللہ کے حوالے کر سچائی اور حق پہ ڈٹ جانا بڑی بات ہوتی ہے۔ آزاد انسان وہ بن سکتا ہے جس کے دل سے نمود و نمائش کا شوق نکل جائے، بس اللہ اور بندہ۔ فریدہ بیگم سپاٹ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کامل کی گردن جھکی ہوئی تھی۔ اگر تم گناہگار نہیں بھی ہو تو تمہیں مجھ سے معافی مانگنی ہوگی۔ میرے نزدیک تم گناہگار ہو۔ میں تمہارے اس لڑکے کے ساتھ موجودگی کو اتفاق نہیں مانتی، بس ایک معافی اور زندگی تم پہ مہربان ہو جائے گی۔ کامل نے گردن اٹھا کر ملتجی نظروں سے اسے دیکھا تھا، جیسے کہنا چاہتا ہو عظیم اور آزاد بننے کے لیے دنیا پڑی ہے، اس وقت شکست قبول کر لو، ایک ایسی شکست جس میں تمہیں من چاہا انعام مل جائے گا۔ میں معافی نہیں مانگوں گی کیونکہ آپ رتبے دینے والی کوئی نہیں ہے، آپ خود میرے اللہ کی محتاج ہیں، اور کامل حشام کوئی انعام نہیں، انعام میں ہوں، اسے مجھے جیتنا آنا چاہیے۔ اور یہاں اس کی اس بات نے گلے رانا کے اپنے تابوت میں کیل ٹھونک دیے تھے۔ کامل کی آنکھیں زخمی ہوئیں، دل سن ہوا، اور پھر سارے جذبات شل ہو گئے۔ رفتہ رفتہ سب نکلتے چلے گئے۔ کمرے میں کوئی بچا تو وہ کامل حشام اور گلے رانا تھے۔ وہ آگے بڑھی، دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے کامل حشام کو کہنی سے پکڑ کر اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ میں آزاد ہوں، میں غلامی نہیں چن سکی، میں تمہارے ساتھ ملکہ بن کر رہ سکتی ہوں، کنیز نہیں۔ کامل حشام نے آہستگی سے اپنی کوہنی آزاد کروائی۔ تخت مبارک ہو، مگر یاد رکھنا یہ سکون چھین لیتا ہے، لوگ دشمن کروا دیتا ہے۔ اور وہ رکا۔ اور کیا؟ رانا سننا چاہتی تھی۔ کامل چند لمحے سے دیکھتا رہا۔ تخت دامن کو محبت سے خالی کر دیتا ہے، تم آج خالی دامن ہو گئی، مبارک ہو۔ وہ سور سا پھونکتا باہر نکل گیا۔ گلے رانے سے جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ اس کا دل ٹوٹا تھا اور اس کی گونج وہ اگلے کئی سال سننے والی تھی۔ ہندوستان کا ہر گلی کوچہ ان دنوں قربانیاں دے رہا تھا۔ لوگ کوچ کیے جا رہے تھے، اپنی جائیدادیں چھوڑ اپنوں کو الوداع کہتے لوگ نئے وطن کی راہ لے رہے تھے۔ مسلم لیگ ان دنوں اپنے کام مستعدی سے انجام دیتی نظریں آ رہی تھی۔ لوگ پرجوش تھے اور غمزدہ بھی۔ ہر محلہ اپنے اجڑ جانے کو رو رہا تھا، ہر محلہ اپنے سکنان کی پامالی پہ غمزدہ تھا۔ یوں ہی چلتے پھرتے ایک پھپے کٹنی کی آنکھوں دیکھا حال، ایک سائل کی بے اختیار نظر اور ایک راہ گزر کی آنکھوں دیکھا حال پیش خدمت ہے۔ پھپے کٹنی بتاتی ہیں، سفید مسجد کے ساتھ والے محلے میں سرمد صاحب کی 3 جوان بیٹیاں غیر شادی شدہ تھیں۔ بڑی والے کے سسرالی 3 مرتبہ تاریخ لینے آ چکے تھے، لیکن نہ کھانا کھلانے کو روپے تھے، نہ جہاز میں لے جانے کو 4 جوڑے۔ گھر بیٹھی بیوی نے روپے جوڑ جوڑ کر جہیز بنایا۔ بیٹی کے سسرال والے آئے، تاریخ طے ہوئی، مٹھائیاں بانٹی گئیں۔ پھر ایک دن دور دراز علاقوں سے لٹے پٹے مسلمانوں نے دہلی میں قدم رکھا۔ مسلمان انہیں اپنے گھر پناہ دے رہے تھے۔ بھلا وہ لوگ کیا پناہ دیں جن کے پاس کھانے کو کچھ نہ تھا۔ سرمد صاحب سین میں رکھی لوہے کی کرسی پہ افسردہ بیٹھے تھے۔ یوں اپنے مسلمان بھائیوں سے منہ موڑ لینا ان کا دل زخمی کر رہا تھا۔ اسی پل برآمدے میں لگے پردے میں سرسراہٹ ہوئی۔ زبیدہ بیگم ہاتھ میں روپے اور بیٹی کے جہیز کے برتن لیے آ رہی تھیں۔ لے جائیں سارے روپے اور بیچ دیں یہ برتن۔ ہزاروں بیٹیاں جب بھوکی مر رہی ہوں، ہم اپنی بیٹی کی تھالی کیسے بھر دیں؟ سرمد صاحب نے گردن اٹھا کر انہیں دیکھا۔ اپنی بیٹی کا سوچو بیگم، رشتہ ٹوٹ بھی سکتا ہے۔ مسلم لیگی کی بیوی نہ بنو، بیٹی کی ماں بنو۔ میں تو ماں ہی بننا چاہتی تھی، لیکن بیٹی رہنما کی ہے، رہنمائی کا شوق اس کو جاگا ہے،
اور میں ماں ہونے کے ساتھ ایک رہنما کی بیوی بھی ہوں۔ مائیں بیٹیوں کا سوچتی ہیں، رہنما قوموں کا سوچتے ہیں۔ سفید مسجد کے برابر والے محلے میں قربانی کی ایک لازوال داستان لکھی جا چکی تھی۔ راہ گزر کہتا ہے کہ ہری جھنڈیوں والی ایک گلی سے گزرتے ہوئے ایک چھوٹے سے گھر سے آوازیں بلند ہوئیں۔ بری ضعیف آوازوں میں تعصب تھا اور دکھ بھی۔ تجسس کے مارے راہ گزر نے دروازے سے لگ کر باتیں سننی چاہیں۔ صحن میں رکھے تخت پہ ایک بوڑھی عورت لیٹی تھی۔ اس کا جوان خوبرو بیٹا اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ ان دونوں کی حالت سے یوں لگتا تھا جیسے کسی اونچے گھر سے تعلق رکھتے ہوں، اور یہ حقیقت بھی تھی۔ رخسانہ بی کا تعلق ایک معقول گھرانے سے تھا۔ شوہر کی وفات کے بعد اپنے بھائیوں کے گھر آئی تو نہ روپے کی کمی ہوئی نہ عزت کی۔ چند دن قبل ہی ان کا بیٹا اپنے ماموں کی دامادی کا شرف حاصل کر چکا تھا۔ بیٹی کی نسبت طے کر کے ماموں نے اسے علی گڑھ کالج بھیجا، لیکن دنگے اور فسادوں کی ماری ایک ماں نے جب مرتے ہوئے اپنی بیٹی کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا تو جمال انکار نہ کر سکا۔ جب پڑھائی کے لیے دی گئی ساری رقم اسے پاکستان جانے والے قافلوں پہ خرچ کرنی پڑی تو اسے کوئی غم نہ ہوا، یہاں تک کہ اپنے حصہ اونے پونے بیچ کر کئی افراد کو پاکستان کی ٹکٹ کروا دی، کئی بھوکوں کو کھانا دیا اور کئی بہنوں کے سروں پہ دوپٹہ ڈالا۔ افسوس اور رنج اسے تب بھی نہ ہوا۔ احسار کے یہ جذبے جب ماموں کے گھر تک پہنچی تو اسے اور اس کی ماں کو گھر سے نکال دیا گیا۔ وہ اپنی ماں اور بیگم کو لے کر چلا آیا۔ اف تک نہ کی۔ کیا پچھتانے لگے ہوں جمال احمد؟ ماں کی آواز میں تعصب تھا۔ ہرگز نہیں، بلکہ خوش ہوں کہ میرا ضمیر مطمئن ہے۔ اگلے 70 سال بعد جب کوئی تقسیم ہند کی کہانی لکھے گا جمال کے اثار کو بھی یاد کرے گا۔ جب روز محشر نیکوکاروں کو اٹھایا جائے گا تو شاید جمال بھی ان میں شامل ہو۔ خدا مجھے ان لوگوں میں شامل کرے۔ وہ کہتے ہوئے رکا۔ کیا پچھتا رہی ہیں اماں؟ ہاں، پچھتاوا ہے کہ کاش میرے پاس بھی ویسی کوٹھی اور ویسی رقم ہوتی جیسی میرے بھائیوں کے پاس ہے، پھر میں بھی اس قافلے پہ خرچ کرتی، پھر میں بھی احسار والوں میں شمار ہوتی، نہ کہ میرے بھائیوں کی طرح تنگ دلوں میں۔ راہ گزر کی آنکھیں نم ہوئیں۔ یہ کیسے لوگ تھے جس جذبے نے اپنے خاندان دور کروا دیے؟ ان جذبوں میں سچے اور کھرے، خدا ان کو ان کے احسار کا صلہ دے۔ سائل کہتا ہے کہ صدائیں لگاتے ہوئے وہ ایک محل نما حویلی کے سامنے کھڑا تھا۔ حویلی پہ تالے پڑ رہے تھے۔ نذیر احمد شاہ اپنی 4 بیٹیوں اور 2 بیٹوں کے ساتھ اس تالے کو لگتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ ساتھ ایک سکھ کھڑا تھا جو اونے پونے حویلی کو خرید لینے پہ پھولے نہ سما رہا تھا۔ ساتھ ساتھ شاہ صاحب کا ڈرائیور چندر کھڑا تھا۔ اپنے مالکین کی بے بسی اس سے دیکھی نہ جاتی تھی۔ انہیں کسی اور زمین جاتے دیکھ اس کا دل پھٹ رہا تھا۔ مالک کی حویلی، یہ شان و شوکت، یہ ٹھاٹ پاکستان آپ کو نہیں دے سکے گا۔ وہ نئی زمین ہے، نئی زمین پہ تو پودا بھی اگ جانے میں سالوں لگا دیتا ہے۔ آپ کس امید پہ یہ سب چھوڑے جا رہے ہیں؟ شاہ صاحب مسکرائے۔ اس مسکراہٹ میں کرب تھا۔ اپنا گھر چاہے جہنم میں ہو، چھوڑتے ہوئے دل پھٹ پڑتا ہے۔ ہم عام لوگ نہیں ہیں چندر، ہمارے سر پہ ذمہ داریاں ہیں، ہمارے پیچھے لوگ ہیں، کئی لوگ ہمیں دیکھتے ہیں اور پھر مستقبل کا لائحہ عمل تیار کرتے ہیں۔ مرشد کا کہنا کون نہیں مانتا؟ وہ حویلی کو دیکھتے ہوئے ازردگی سے کہہ رہے تھے۔ اگر یہ اونچی حویلی ہم نہیں چھوڑیں گے تو ہمارے مرید اپنی جھونپڑی نہ چھوڑیں گے۔ یہ ٹھاٹ باٹ اگر پاکستان نہ بھی دے سکا تو کوئی بات نہیں، وہ ہمیں روح کی آزادی دے گا، اللہ کی نظر میں ہمیں معتبر کرے گا۔ اس وقت سوال ہمارا نہیں ہے، قوم کا ہے۔ جو ہم بوئیں گے وہی آنے والی نسلیں کاٹیں گی۔ وہ اپنی اولاد کی طرف مڑے۔ تم لوگوں کو حق ہے کہ آج میرے ساتھ آؤ یا پھر نہ آؤ، اپنے لیے ٹھاٹ چن لو یا پھر میرے ساتھ جرات کے سفر پہ چلو۔ میں روز قیامت تم سے کوئی حساب نہ لوں گا۔ مجال ہے جو کوئی ایک بھی رکا ہو، کسی ایک کے دل میں بھی کھوٹ آیا ہو۔ وہ ایسی راہ کے مسافر تھے جہاں سر کٹ جانے تھے لیکن پرواہ نہیں تھی۔ جس دن کسی قوم نے تقسیم ہند کے دوران مسلمانوں کے حوصلے جیسے حوصلے جٹائے، ایسا احسار، ایسی قربانیاں دی، اس دن تاریخ بدلے گی۔ خدا کرے یہ تاریخ بھی مسلمان ہی بدل سکے۔ تقریب میں کیا ہوا، کون آیا کون گیا، رانا کو کچھ خبر نہ ہو سکی تھی۔ وہ ساری رات روتی رہی تھی۔ اماں کو کہہ دیا طبیعت ٹھیک نہیں، لیکن کامل کی آنکھوں میں بے رخی سی دیکھ کر اس کا کلیجہ پھٹ گیا تھا۔ فرشی بستر پہ پڑے پڑے وہ کئی لمحے یوں ہی ساکن رہی۔ آنکھیں سوج چکی تھی، بدن درد سے چور تھا۔ اذان کی آواز بلند ہوئی تو رانا دھیرے سے اٹھ بیٹھی۔ کمرے میں جلتا واحد لالٹین لیے آج وہ وضو کرنے نماز پڑھنے نہیں جا رہی تھی۔ اس کے قدم سیڑھیوں کی جانب بڑھ رہے تھے۔ ایک ہفتہ، بس ایک ہفتے میں کامل اس کے دل کو یوں چھو چکا تھا کہ اب کسی کا خیال بھی دل کی زمین کو میلا کر رہا تھا۔ محبت کی پہلی دستک لڑکیوں کے دل پہ آندھی کی طرح اترتی ہے جو دل کے تمام دروازے اکھاڑ پھینکتی ہے، اور تم نے آندھیوں سے اکھڑے دروازے بڑی مشکل سے جڑتے دیکھے ہوں گے۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم لیتی زینوں کی اور چلی آئی اور اپنی مخصوص جگہ پہ آ کر بیٹھی۔ لالٹین کو وہیں رکھا جہاں اس کی جگہ تھی،
दीवार से टेक लगाकर उसने आंखें इस जानिब कर दी जहां से कामिल रोज आता था। कई लम्हे बीते, कई सातें गुजरी, कोई आहट ना हुई, कोई कदम उसकी जानिब ना मुड़े। राना ने आंखें मूंद ली, आंखों से गरम गरम स्याल बहने लगा। उसके दिल को कुछ हुआ था, बेख्तियार, जैसे किसी ने थप्पड़ दे मारा हो, या फिर शायद किसी ने मुट्ठी में लेकर दबा दिया हो। कदमों की हल्की सी चाप उसे महसूस हुई। राना ने पट से आंखें खोल ली। कामिल हशाम सीनों से उतर रहा था। उसकी आंखें भी शब ख्वाबी का शिकार लगती थी। स्याह रंग के कुर्ते पजामे में मलबूस थकी थकी आंखों वाला शख्स अपने मखसूस जगह पर आकर बैठा जिस पर राना के पैर थे। इसी जानिब कामिल दीवार से सर टिका कर बैठ गया। वो दोनों मुखालिफ सिमत में थे, एक दूसरे के चेहरे अब बआसानी देख सकते थे। राना हमेशा आंखें उसके चेहरे पे मरकूज किए बोलती रहती थी, और कामिल कभी लालटेन को देखता, कभी दीवार को। उसने कभी राना के चेहरे पे नजर नहीं जमाई थी। आज उसने गुलिराना का चेहरा देखा था। सुर्ख आंखें, गीला चेहरा, बिखरा हुलिया। वो बेतासुर निगाहों से उसे देखता रहा। कई लम्हे बाद जब वो बोला तो उसकी आवाज पस्त थी। मैं पंडितों के मोहल्ले में पैदा हुआ था गुल। मेरा बाप एक बुनिये का शरीकदार था। हशाम हुसैन और लाला चंद्रकांत शराकतदार थे। वो ब्राह्मण थे और हम मुसलमान। कामिल उसे देखते हुए कह रहा था, और गुलिराना उसे देख रही थी। आज कामिल पहली बार अपने गम सुना रहा था, अपना तारीख हिस्सा इसके सामने खोल रहा था। उसने जब आंख खोली तो खुद को नारंगी लिबास वाले पंडितों के दरमियान देखा। ये ऐसा मोहल्ला था जहाँ अजान की आवाज भी ना आती थी, यहाँ पूजा पाठ की आवाज आती थी। हर मुसलमान बच्चा अपने बचपन में जोश से आयात दोहराता है। मैं मंत्र दोहराता था क्योंकि मैंने वही सुने थे। उसकी आंखें कर्बजदा थी। राना को आज ये शख्स गैर लगा। अम्मा नमाज पढ़ती थी, कुरान पढ़ती थी और मुझे भी पढ़ा देती थी, लेकिन मुझे आयात कहाँ से याद रहती जब मेरे आसपास मंदिर के घंटे, तुलसी की पूजा और न जाने कौन कौन से मंत्र गूंजते थे। स्कूल जाने लगा तो मुझ पे आवाजें कसी जाती थी। ब्राह्मण मुझे मसला और मुसलमान मुझे नीम ब्राह्मण कहते थे। मेरी पहचान, मेरा अकीदा सब मुनसिख हो गया। मैं नमाजें पढ़ता तो मंत्र याद आते थे। अब्बा इस मोहल्ले को छोड़ने पे राजी नहीं थे। माहौल असर अंदाज नहीं होता अगर इंसान के दिल में खोट ना हो। मैं कामिल हशाम, मेरा अकीदा मुनसिख शुदा और मेरी पहचान गुमशुदा थी। आयात पढ़ने वालों के घर पैदा होकर भी मैं मंदिर के घंटे बजाता, तुलसी की पूजा करता और मंत्र पढ़ता रहता। कोई मुझसे आयतुल कुर्सी पढ़ने को कहता तो मेरी जबान पे हनुमान चालीसा होती, लेकिन ये मेरा कसूर नहीं था। घर में इसी तरह पला बड़ा। अब्बा के पास ढेर सारा पैसा था। उन्होंने मुझे इंग्लैंड भेज दिया। यहाँ आकर मैं आए दिन सुनता था कि आज आज़ादी के लिए फना तहरीक चली, आज पाकिस्तान बनने की उम्मीद इतनी मजबूत हुई। मुझे कोफ्त होती थी राना। उस दिन गर्दन झुका ली, आंसू टिप टिप उसकी आंखों से गिरने लगे। गुरे राना ने कभी इसे यूं हारते नहीं देखा था। वो बोलते बोलते थक गया था, गला नहीं दिल थक रहा था। मैं बहुत तंग पड़ता था जब इन आज़ादी की तहरीकों के बारे में सुनता था। मैं हमेशा अपने दोस्तों से कहता था कि ये फजूल की रट है, ये ख्वामख्वाह की जिद है, भला आज़ादी क्या देगी। अरे हमने इन लोगों के साथ सदियां गुजार दी हैं, अब क्या आगे नहीं रह सकते। ये बस मुंतफिर फिरके की चाल है और कुछ नहीं। फिर एक दिन वो लम्हे भर को खामोश हुआ। एक दिन मेरा एक दोस्त मेरे पास आया। उसने मेरे कंधे पे हाथ रखा, मेरे करीब बैठा, फिर कहने लगा, आऊं कामिल हशाम, आज तुम्हें कहानी सुनाता हूँ। बरसों पहले की बात है। एक बादशाह के यहाँ 7 बेटियां थी। उसे नरीना औलाद की बड़ी ख्वाहिश थी, लेकिन 4 बेगमात के बावजूद इसके यहाँ औलाद नरीना नहीं थी। एक दिन बादशाह के यहाँ बेटा हुआ। बादशाह बहुत खुश हुआ। उसने खैर खैरात की, लोगों में इनामात तकसीम करवाए और बहुत खुशियां मनाई। बादशाह का बेटा अपनी 7 बहनों के साथ रहने लगा। उनके साथ रहता, खाता, पीता, उठता, बैठता। यूं ही कई साल गुजरे। शहजादा 18 साल का हो गया। इन्हीं दिनों बादशाह के महल में हमला हुआ। कुछ बागी थे जिन्होंने रियासत के साथ गद्दारी की थी। बादशाह और उसकी बेगमात को मार डाला गया और बागी अब के सारे महल पे हमला आवर हुए। बादशाह की 7 बेटियां मुलाजमाएं चीख चीख कर कहती थी, खुदा के लिए किसी मर्द को बुलाओ, खुदा के लिए किसी मर्द को बुलाओ। इन तमाम आवाजों के दरमियान एक मर्दाना आवाज भी थी। बादशाह का 18 साला बेटा रो रो कर पुकार रहा था, खुदा के लिए किसी मर्द को बुलाओ। गुले राना को अपनी रीढ़ की हड्डी में सुनसनी सी होती महसूस हुई। वो थम सी गई। आसपास गुजरती हवा भी साकिन हो गई थी। कामिल कहता रहा, ये वो वक्त था राना जब मेरे मुंह पे चाबिक लगा था। मुझे साफ साफ बता दिया गया कि सोबत का असर क्या होता है। मुझे बताया गया कि इस कौम के साथ हमारा कोई मुस्तकबिल नहीं। ये नींद से जागने वाला लम्हा था और मैं जाग गया। मैंने पढ़ाई मुकम्मल की,
ہندوستان واپس آیا اور مسلم لیگ میں شامل ہو گیا، لیکن مجھے قبول نہیں کیا گیا۔ مجھے کامل حشام کو مسلمانوں نے بھی قبول نہیں کیا۔ مسلم لیگی ایسے نہیں ہوتے۔ رانا کو بہت کچھ برا لگا تھا۔ کامل زخمی سا مسکرایا اور چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ مسلم لیگ انسانوں کی جماعت ہے، فرشتوں کی نہیں، اور انسان اپنے ساتھ ہوئے ظلم نہیں بھولتے۔ مسلم لیگ کے چند لیڈر اگر مجھے قبول نہیں کرتے تو یہ ان کا حق ہے۔ ان لوگوں نے اتنے دھوکے کھائے ہیں کہ اب اپنے بازو پہ سانپ کا گمان ہوتا ہے۔ ہم نے اس ملک کو اپنا سمجھا، لوگوں کو اپنا سمجھا، لیکن ہمارے ساتھ دھوکا ہوا۔ ہر مسلم لیگی ڈسا ہوا ہے دھوکے کا، دغا کا، بے ایمانی کا۔ دنگوں میں ہم نے ان لوگوں کو اپنے اوپر تلوار اٹھاتے ہوئے دیکھا جو کہتے تھے ہندو مسلم بھائی بھائی، وہ تلخی سے ہنسا۔ کچھ دن قبل جو دنگے ہوئے تھے، ان میں ہندوؤں نے مسلمانوں کو جانوروں کی طرح مارا، گھر لوٹے، عورتوں کے ساتھ برا کیا۔ میں انہی ہندوؤں کے محلے سے اٹھ کر آیا ہوں۔ اب بتاؤ گل، کون کرے گا میرا اعتبار؟ میں کروں گی آپ کا اعتبار، ہمیشہ، ساری زندگی۔ کامل ایک بار پھر سے سر جھکا کر ہنس پڑا۔ تم اسے ہنستے ہوئے دیکھو تو رو پڑو۔ تم کون سا ساری زندگی میرے ساتھ رہنے والی ہو؟ تم تو کل صبح لاہور جا رہی ہو گلے رانا۔ کوئی برچھی تھی جو تیزی سے رانا کے دل میں گھسا دی گئی تھی۔ وہ پلک جھپ کے بغیر کامل کو دیکھے گئی۔ تم جا رہی ہو نا؟ تمہیں جانا چاہیے۔ یہاں رہ کر کیا کر لو گی؟ وہ عام سے لہجے میں کہہ رہا تھا، لیکن کیا یہ بات اتنی عام تھی؟ دل سے خون رسنا کیا ہوتا ہے؟ آج رانا کو معلوم ہوا تھا۔ میں رک سکتی ہوں کامل، اگر کوئی مجھے روکنا چاہے۔ پاگل مت بنو رانا، وہ حریش، وہ ایک آوارہ لڑکا ہے، اوپر سے غیر مذہبی۔ خود کو اس کے لیے ضائع مت کرو۔ واپس جاؤ۔ کوئی پتھروں کا تھال تھا جو گلے رانا کے سر پہ لڑکھا دیا گیا تھا۔ آپ کو لگتا ہے میں حریش کے لیے رکنا چاہتی ہوں؟ اس کے حلق سے پھنسی ہوئی آواز نکلی۔ کامل کی آنکھوں میں انجانا سا تاثر تھا۔ اور بھلا کس کے لیے رک سکتی ہو؟ اور ہے ہی کون؟ کیا کوئی ہے رانا؟ کامل اسے بتا رہا تھا کہ کل رات کے واقعے کے بعد وہ اس کے لیے نہیں ہے۔ وہ اتنی آسانی سے کیسے کہہ سکتا تھا؟ رانا کو سانس لینے میں دشواری ہونے لگی۔ اس کی آنکھیں پھیل گئیں، صدمے سے، بے یقینی سے۔ آج تمہارا یہاں آخری دن ہے، آؤ تمہیں شہر کی سیر کروا لاؤں۔ کامل اپنی جگہ سے اٹھا، ہتھیلی رانا کے آگے پھیلائی، بس اسے دیکھتی رہی۔ رانا کو سمجھ نہیں آیا کہ کامل اس کے دل کے اندر گھسی برچھی کو نکال رہا تھا یا پھر مزید تیزی سے اندر گھسا رہا تھا۔ کئی لمحے جب اس نے ہاتھ نہ بڑھایا تو کامل نے جھک کر خود ہی اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے کھڑا کیا۔ آج تمہارا اس شہر میں آخری دن ہے، آؤ تمہیں سیر کرا لاؤں۔ کل تم واپس لاہور جاؤ گی، تمہیں جانا چاہیے، آخر یہاں رکھا ہی کیا ہے تم۔ آوازیں مدھم ہوتے ہوئے معدوم ہوتی چلی گئی۔ اب سارا امرتسر چپ کی چادر اوڑھ گیا۔ جولائی کا آسمان آج آگ برسا رہا تھا۔ امرتسر کے ایک چھوٹے سے پارک میں اس وقت لوگوں کا رش نہ ہونے کے برابر تھا۔ یہ بٹوارے کا وقت تھا، کسی کو سیر کرنے اور کروانے کی فرصت نہیں تھی۔ درخت کی چھاؤں تلے رکھی ایک سنگی بینچ پہ گلے رانا بیٹھی تھی۔ کامل اس کے پیروں کے قریب گھاس پہ بیٹھا تھا۔ وہ کسی غیر مرئی نقطے کو تک رہا تھا۔ رانا کے دل و دماغ میں آگ مچی تھی، روح زخمی ہو گئی تھی، لیکن بس لب سے وہ یوں ہی بیٹھی تھی۔ کئی لمحے یوں ہی بیٹھے رہنے کے بعد اس نے بالآخر کامل کو مخاطب کر لیا۔ آپ نے مسلم لیگ میں شمولیت کیوں اختیار کی تھی کامل؟ اس کی آواز ہلکی اور پست تھی۔ میں اپنے نام کے ساتھ جڑا برہمن کا ٹھپا ہٹانا چاہتا تھا۔ میں دنیا کو بتانا چاہتا تھا کہ میں کامل حشام زندگی کے 30 سال بنارس کے پنڈتوں کے ساتھ گزارنے کے بعد بھی کتنا عظیم ہوں۔ میں واقعی عظیم ہوں۔ جن نیک کاموں کو نمائش کے لیے کیا جائے، اللہ ان پہ ثابت قدمی نہیں دیتا۔ اللہ ان کے ذریعے سکون اور عزت نہیں دیتا۔ نمائش آپ کے عمل کو 2 کوڑی کا کر دیتی ہے کامل۔ وہ یہی کہنا چاہتی تھی، لیکن کچھ لوگوں کو نصیحت کرتے وقت آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ حد پار کر آئے ہیں۔ اب ان کا ہاتھ پکڑ کر روک لینا، ان کو آواز دے دینا، اس سب کا فائدہ نہیں ہوتا۔ آزادی کیسے ملتی ہے کامل حشام؟ اب کے سوال بدلا۔ محنت سے، ہمت سے، یکجہتی اور ایمان سے، لگن سے۔ اس نے گنوایا، پھر رکا۔ تم بتاؤ گل، آزادی کیسے ملتی ہے؟ قربانی سے، احسار سے، بغیر کسی مفاد پرستی کے، بغیر کسی نمود و نمائش کے جذبے سے۔ آزادی ایسے ملتی ہے۔ کامل نے ٹیک لگا لی، بازو سینے پہ باندھ لیے۔ اب وہ ترچھا ہو کر اسے دیکھ رہا تھا۔ جانتی ہو گل، میں خود کو دنیا کا سب سے عظیم انسان سمجھوں گا جب ملک آزاد ہوگا، جب ہم بٹوارا کریں گے، کیونکہ کروڑوں لوگوں کو آزادی دلوانے میں میرا بھی حصہ ہوگا۔ کامل حشام مسلمانوں کا لیڈر ہوگا۔ ایک دنیا ہوگی جو میرا نام یاد رکھے گی۔ تم بتاؤ گل،
تمہارے لیے خوش قسمتی کیا ہے؟ میرے لیے خوش قسمتی مختلف ہے۔ میں نے اگر قافلے کے ایک فرد کے زخم پہ مرہم رکھا، اگر ایک بہن کے سر پہ چادر رکھی، ایک بھائی کو پانی پلایا، ایک ماں کو اس کی بیٹی کے لیے کھانا دیا، یا پھر ایک باپ کو اس کی جوان بیٹی کے لیے محفوظ چھت دے دی، تو میں خود کو خوش قسمت سمجھوں گی۔ کامل زور سے ہنسا تھا۔ پھر تم عظیم نہیں بن سکتی گل، کوئی تمہیں یاد نہیں کرے گا، کیونکہ تمہارے حصے میں کوئی عظیم کارنامہ نہیں آئے گا۔ اس نے بات کو ہوا میں اڑا دیا تھا۔ کچھ کام، کچھ عمل صرف اللہ کے لیے ہوتے ہیں۔ یہ دنیا، یہاں ہمیں بھیجنے والا اللہ ہے۔ یہ کہانی اللہ اور ہماری ہے، باقی تمام لوگ تو غیر ضروری کردار ہیں۔ اصل معاملہ اللہ سے ہے، اور وہ اپنے لیے لٹائے جانے والے خزانے بھی رد کر دیتا ہے، اور ایک پھوٹی کوڑی بھی قبول کر لیتا ہے۔ کامل حشام، نیکی کا صلہ اللہ دیتا ہے، لوگوں کی کیا اوقات۔ یہ بس فلسفے ہیں گل، اصل زندگی مختلف ہوتی ہے۔ یہاں آپ کی کہانی، آپ کے کردار لوگ ہوتے ہیں، معاشرہ ہوتا ہے۔ وہ اور دور ہوتا ہوگا جہاں کسی قسم کی کوئی نمائش نہیں تھی۔ یہ وقت، یہ دور، یہاں قیامت اور اللہ سے ملاقات کو دور کا معاملہ سمجھا جاتا ہے۔ وہ بول کر خاموش ہوا تو رانا بھی کچھ نہ بولی۔ خیر چلو آؤ، تمہیں گھر چھوڑاؤں۔ کامل اٹھ کھڑا ہوا، بینچ پہ بیٹھی گلے رانا کی جانب ہاتھ بڑھایا۔ گلے رانا نے اس کی چوڑی ہتھیلی دیکھی، پھر آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھیں، گلے رانا کو یہ آنکھیں ساری دنیا کی آنکھوں سے خوبصورت لگا کرتی تھی۔ وہ بغیر تھکے، پہرو پہر انہیں دیکھ سکتی تھی۔ کل رات جو کچھ بھی ہوا، اس میں میرا کوئی قصور نہیں تھا کامل حشام، میں بے قصور تھی۔ آہستگی، بے حد آہستگی سے اس نے کامل کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، میں نے تم سے کوئی صفائی نہیں مانگی۔ رات گئی، بات گئی، بھول جاؤ سب کچھ۔ اس نے بات ہوا میں اڑا دی۔ کیا گلی رانو کو یوں ہی واپس چلے جانا چاہیے؟ کیا کامل حشام میرے ساتھ بوگی نمبر 12 میں بیٹھ کر پاکستان نہیں جائے گا؟ مجھے دیکھیں کامل، اور بتائیں، کیا میں چلی جاؤں؟ کامل نے نظریں چرا لی۔ تمہیں کیا لگتا ہے میرا دل کیا چاہتا ہے؟ دل کے معاملے میں دوسروں کی رائے نہیں لی جاتی، وہ اپنے فیصلے خود سنا دیتا ہے۔ اپنے دل پہ ہاتھ رکھیں، آنکھیں بند کریں اور سوال کریں۔ گھاس کے کتے پہ کھڑے شخص نے اپنے دل پہ ہاتھ رکھا، آنکھیں بند کر لی۔ اس کی آنکھوں کے آگے مناظر ٹوٹے بکھرے تھے۔ ایک کامل حشام کے سرمئی دل، تم اپنے مستقبل میں کیا دیکھتے ہو؟ گلے رانا کے ساتھ بوگی نمبر 12 کا سفر، یا… اس نے آنکھیں پٹ سے کھول دی۔ اب کہ اس کی آنکھیں کسی بھی تاثر سے پاک تھیں، کھوکھلی، بے جان۔ تمہیں جانا چاہیے گل، تمہیں چلے جانا چاہیے، وہ غیر انسانی آواز میں کہہ کر ایک بار پھر رانا کی جانب ہتھیلی بڑھا چکا تھا، جسے اس نے نہیں تھاما۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، نقاب کو ایک بار پھر یوں اوڑا کہ بس آنکھیں نظر آتی تھی، سیاہ خوبصورت ظاہر آنکھیں۔ وہ اٹھ کر جا رہی تھی، اب اسے جانا ہی چاہیے تھا۔ ہاں، واپسی کے سفر میں اس نے کامل کا ہاتھ نہیں تھاما تھا، قدموں میں لرزش تھی، مگر وہ کامل جیسے معذور کا ہاتھ نہیں تھام سکتی تھی۔ یہ وہ دور تھا جب ہندوستان میں جگہ جگہ فساد اور قتل و غارت عام ہو چکا تھا۔ جہاں جہاں مسلمانوں کی اکثریت تھی، وہاں مسلمان گنتی کے بھی نہ رہے تھے۔ کچھ وقت میں ملک آزاد ہونے والا تھا، ہر کوئی جانتا تھا، لیکن ہندو اور سکھوں کو یہ بات اپنی غیرت اور مردانگی پہ چوٹ لگی تھی، سو انہوں نے وہ کیا جس کا ذکر کسی بھی قوم کا دل دہلا سکتا ہے۔ مسلمان ہجرت کر رہے تھے، گلی کوچے خالی ہونے لگے تھے۔ ایک ایسی خالی اور لمبی گلی میں اس وقت 2 لوگ تھے۔ حویلی سے ذرا فاصلے پہ وہ دونوں ٹانگے سے اتر گئے۔ ٹانگے والے کو روپے پکڑا کر کامل اب رانا کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ اس کا چہرہ سنجیدہ تھا۔ آج شام میں اور اماں بنارس جا رہے ہیں، اماں کو گھر چھوڑ میں واپسی دہلی چلا جاؤں گا۔ چند دنوں میں ملک آزاد ہو ہی رہا ہے، دہلی سے میرا اگلا سفر لاہور ہوگا۔ وہ ٹھہر ٹھہر کر بول رہا تھا۔ رانا غائب دماغی سے سنتی رہی۔ کیا مجھ سے ناراض ہے؟ حویلی کے قدادم دروازے کے پاس رک کر رانا نے سوال کیا۔ کامل نے اسے نہیں دیکھا۔ ناراض ہونے والی کوئی بات نہیں ہے، ایک رشتہ جسے میری اور تمہاری اماں بنا رہی تھیں وہ نہیں بن سکا، اس میں ایسی کیا بات ہو گئی؟ گلے رانا اس سے کہہ نہ سکی کہ رشتہ تو وہ دونوں بھی بنا رہے تھے، ہاں کوئی عہد نہ ہوا تھا، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کوئی یقین دہانی نہیں کروائی گئی تھی، لیکن کیا دلوں کے تعلق کو ان سب کی ضرورت ہوتی ہے؟ کیا تم مجھ سے ناراض ہو گل؟ اس نے بازو سینے پہ باندھ لیے۔ اس شخص سے کیا ناراض ہونا جو بات کرتے ہوئے آنکھیں چڑھاتا ہو، بولتے ہوئے الفاظ بدل لیتا ہو؟ ایسے لوگوں پہ ترس آتا ہے، اور مجھے آپ پہ جی بھر کر ترس آ رہا ہے۔ جی چاہتا ہے آپ کو بھیک میں مردانگی دے دوں، یا پھر گلے رانا جیسا حوصلہ اور ہمت
وہ زہر خند لہجے میں کہتی اندر چلی گئی اور کامل حشام بس یوں ہی کھڑا رہا۔ گلی میں کہیں سے بھجن کی آواز آتی تھی۔ کامل نے لاکھ چاہا کہ اسے دہرا نہ سکے، لیکن وہ بچپن کے گیت کی مانند ازبر تھا۔ حویلی کے اندر جاتے ہوئے اسے اماں نے دیکھا، پھر اس کے عقب میں چل کر آتے کامل کو دیکھا۔ جو الفاظ منہ میں آئے تھے انہیں واپس حلق میں دھکیل دیا۔ کوئی سوال جواب نہ ہوا۔ گل آنگن کی اور بڑھ گئی۔ کامل دوسری منزل پہ واقع اپنے کمرے میں چلا گیا۔ صبح سے دوپہر ہوئی، دوپہر سے شام۔ حویلی کے داخلی دروازے پہ آج رش سا تھا اور غیر خاندان کی عورتیں فریدہ حشام سے گلے مل کر انہیں رخصت کر رہی تھیں۔ کامل ہاتھ میں سفری بستہ لیے کھڑا تھا، آنکھیں بے تاثر تھیں، یوں گویا کبھی کسی جذبے نے چھوا تک نہ ہو۔ کھڑکی میں کھڑی گل رانا آج بھی بغیر کسی پرواہ کیے براہ راست اسے دیکھ رہی تھی۔ اماں اس کے عقب میں کھڑی تھی کہ ہمت نہ ہوتی تھی بھابھی کا سامنا کرنے کی۔ نوری تعصب سے اپنی بڑی بہن کو دیکھ رہی تھی۔ گل رانا نے اسے ہمیشہ کہانیاں سنائی تھی، لیکن آج کی کہانی میں کوئی امید نہیں تھی۔ تیرے جیسی لڑکیاں ہوتی ہیں جو اپنے وقت کو ٹھوکر مار کر آتی ہیں۔ ارے کم بخت، اگر اس رات خاموش رہ جاتی تو یہ نہ ہوتا۔ آج تو ہنسی خوشی کامل کے نام کا دوپٹہ اوڑے بیٹھی ہوتی۔ ملک آزاد ہو نہ ہو، تو محبت کی غلام ہو گئی ہے رانا۔ اماں، جس کا اپنا کوئی نام نہیں وہ مجھے کیا نام دے گا؟ جس کی اپنی خوشی کی ڈور کسی اور سے جڑی ہے وہ میرے ساتھ کیا ہنسے گا؟ کامل حشام ذہنی غلام ہے، وہ آزاد ٹکڑے پہ جا کر بھی قید رہے گا اور میں قفس میں رہ کر بھی آزاد۔ کامل غلط کہتا ہے، آزادی ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی۔ اماں کچھ بڑبڑاتے ہوئے سامان باندھنے لگی کہ صبح فجر کے بعد نکلنا تھا۔ گل رانا یک ٹک لکڑی کے نقش و نگار والی کھڑکی سے لگی باہر دیکھتی رہی۔ وہ آنگن میں کھڑا تھا پورے قد کے ساتھ۔ وہ ایسا تھا اسے دیکھ کر آنکھیں نہ تھکتی تھی، لیکن گل رانا تھک رہی تھی۔ کم وقت کو جانا تھا تو جائے، یہ جانے والے آخری ملاقات آخری لمحہ کیوں متعین کرتے ہیں؟ جب جانا ہی ہوتا ہے تو پھر سلامتی بھیجنے اپنی وفائیں یاد کرانے کیوں آتے ہیں؟ کیوں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ہجر کا پیغام سناتے ہیں؟ کیوں آخری لمحے ان آنکھوں کے نظارے حفظ کرتے ہیں، یا پھر ان کی نمی دیکھ دل ہی دل میں کھلی اڑاتے ہیں؟ کاش کبھی کسی کو جانے والوں کے یہ بدتمیزانہ آداب سمجھ آ سکیں۔ کاش۔ رانا نے پلٹ کے جھپکی تو چند موٹے موٹے آنسو ٹوٹ کر گرے۔ اسی لمحے کامل نے نظریں اٹھائی اور اسی پل اس کی نظریں گل رانا کی نظروں سے ملی۔ لکڑی کی قد آدم کھڑکی سے ٹیک لگائے، آنکھوں میں نمی لیے وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ کامل چند لمحے اسے دیکھتا رہا، چند لمحے مزید چند لمحے، اور پھر اس نے نظریں پھیر لی۔ نظر کا یہ پھیر لینا گل رانا کے دل کو کاٹ گیا تھا۔ پھر اس کے بعد وہ پلٹ گیا، اس نے سفری بستہ کندھے پہ ڈالا اور پلٹ گیا۔ گل رانا کئی لمحے سن ہوتے دل، شل ہوتے قدم اور رکتی ہوئی سانسوں کے درمیان اس بیلوں سے ڈھکی کھڑکی سے لگی کھڑی رہی۔ امرتسر خیانت کار تھا، لوگوں نے اسے زندہ دل گل رانا دی تھی، لیکن وہ خیانت کار اس کا دل توڑ کر اسے واپس بھیج رہا تھا۔ کاش شہروں کے کوئی احتساب کی عدالت ہوتی، امرتسر کو پھر سزائے موت ہوتی۔ اگلی صبح مصروفیت کی صبح تھی۔ حویلی میں گھما گھومی معمول کی رہی۔ کچھ لوگ سامان باندھے اپنے گھروں کو روانہ ہوئے، کچھ کا قیام ابھی بھی لمبا تھا۔ گل رانا اور اس کی ماں صبح ناشتہ کرنے کے بعد اب نیم اندھیرے میں ریل اڈے کی جانب روانہ ہونے لگے تھے۔ کئی بار اس کا دل چاہا تھا کہ ان زینوں پہ جا کر بیٹھے۔ آج کامل کے حصے کی چائے بھی خود پیے۔ لالٹین کی زرد روشنی میں آج اس کا چہرہ نہ دیکھ پائی تو کیا ہوا؟ تصورات کی دنیا تو بہت وسیع ہے، وہ اس کے سامنے بیٹھ بھی سکتی تھی، اسے دیکھ بھی سکتی تھی۔ کئی سارے شکوے، رنج، تفکرات اور سب سے بڑھ کر ویران دل لیے گل رانا نے مڈیالی حویلی کو الوداع کہا تھا۔ ٹانگے میں بیٹھتے ہوئے اسے کامل کی گاڑی یاد آئی تھی۔ سڑک پہ کھانوں کی خوشبو سونگھتے ہوئے اسے لاہوری پلاؤ یاد آیا تھا۔ تانگا ہچکولے کھاتا امرتسر کی سڑکوں پہ دوڑ رہا تھا۔ اماں کہتی تھی اللہ کی زمین ہے، جیسی یہاں ویسی وہاں، لیکن لاہور نے تو کبھی گل رانا کا دل یوں اداس نہیں کیا تھا۔ ریل اڈے کی پیلی بینچ پہ بیٹھی وہ آتے جاتے لوگوں کو دیکھ رہی تھی۔ نوری اپنے ریڈیو کے ساتھ چھیڑ خانی کر رہی تھی۔ اسے دنیا بھر کے چینلز پہ چلتی بولیاں سننے کا شوق تھا، بات چاہے خالص انگریزی میں ہو رہی ہو یا پھر ٹیڑھی فرینچ میں، اسے سب سننا تھا۔ ریڈیو کی گھر گھر کی آواز اب تھم چکی تو آوازوں کا راستہ صاف ہوا، اور جو پہلی آواز خبر سننے کو ملی وہ یہ تھی: تمام مسلمان بہن بھائیوں کو مطالعہ کیا جاتا ہے کہ ملک بھر میں دنگے اور فساد حد سے بڑھنے لگے ہیں، لہٰذا اپنے جان و مال کی حفاظت کریں۔ آپ سب۔ ریڈیو سے نکلتی آواز یکدم دب گئی، زمین گویا لرزنے لگ گئی ہو، یوں جیسے ایک بھاری تعداد والی فوج نے یہاں کا رخ کر لیا ہو۔
ایسا شور اٹھا کہ کانوں کے پردے پھٹتے محسوس ہوئے۔ واہے گرو دا خالصہ، واہے گرو دی فتح۔ بھڑکیلے شوخ رنگوں کے کرتے، سر پہ باندھی پگڑیاں اور تہبند باندھے امرتسر کے سکھ ہاتھوں میں چھری، چاقو، تلوار، لاٹھیاں لیے آ رہے تھے۔ ان کے چہروں سے نفرت ٹپکتی تھی، ان کی آنکھیں لہو چھلکاتی تھی۔ یکدم اماں نے ان دونوں کا ہاتھ پکڑا اور بھاگنے لگی۔ ان کے عقب میں چیخیں بلند ہو رہی تھیں۔ وہ لوگ چن چن کر مسلمانوں کو مار رہے تھے، ایسی بے دردی سے کہ کلیجہ پھٹ پڑے، ایسی درندگی سے کہ درندے بھی خوف کھائیں۔ چیخوں کراہوں کی آوازیں دب جاتی تھیں، لیکن ان کے نعرے نہ دبتے تھے۔ واہے گرو دا خالصہ، واہے گرو دی فتح۔ تمام سکھ بلند آواز میں نعرے لگائے جاتے تھے اور انسانوں کے جسموں کے اندر چاقو چھڑیاں گھساتے تھے۔ لوگوں کے سر ان کے جسموں سے الگ ہو رہے تھے۔ خون کٹے ہوئے اعضاء یکدم ریل اڈے کا منظر ہی بدل کر رہ گیا تھا۔ ایک بوڑھی ماں اپنے دونوں بیٹوں کے ہاتھ تھامے بھاگ رہی تھی۔ گل رانا کا چہرہ خوف سے سفید پڑ رہا تھا، قدم لرز رہے تھے، لیکن وہ بھاگ رہی تھی، اندھا دھند بھاگ رہی تھی۔ وہ بار بار پیچھے مڑ کر دیکھ رہی تھی۔ یہ لوگ مردوں کو قتل کرتے تھے اور عورتوں کو اٹھا لیتے تھے۔ گل رانا کا دل ایک پتے کی مانند لرز رہا تھا۔ اسے موت قبول تھی، یہ زندگی نہیں۔ اشتعال زدہ ہجوم ان کے بے حد قریب تھا۔ جب اماں ان دونوں کا ہاتھ پکڑے فوراً ریل اڈے پہ بنے ٹکٹ گھر میں گھس گئیں۔ باہر سے اب بھی لوگوں کی چیخنے، رونے، بددعائیں دینے کی آوازیں آتی تھی۔ کہاں ہے تمہارا جناح؟ کہاں ہے تمہارا اقبال؟ بلاؤ، خدا کو بلاؤ، اپنے الگ وطن جاؤ گے؟ ساری زندگی یہاں غلامی کی ہے، اب چلے ہیں وطن بنانے۔ یہاں سے زندہ جاؤ گے تو وطن بناؤ گے نا؟ آوازیں رانا کے کانوں میں پڑ رہی تھی۔ پسینہ، خوف، غیرت، وہ ملے جلے تاثرات کے ساتھ اس درب نما دفتر میں میز کے نیچے بیٹھی تھی۔ اسے آج موت سے خوف نہیں، زندگی سے خوف محسوس ہوا تھا۔ باہر سے آتی آواز لمحہ بہ لمحہ تیز ہوتی جاتی تھی۔ آج اسے معلوم ہوا تھا غیر ملک کیا ہے، اپنے دینی لوگوں کی کثرت نہ ہونا کیا ہے۔ اسی لمحے 3 خوف زدہ عورتوں نے قدموں کی چاپ سنی۔ ہاں جی، تو پھر کیسی لگی آپ لوگ کو آج کی ایپیسوڈ؟ اپنی رائے کا اظہار ضرور کریے گا کمنٹ سیکشن میں، اور مے بی نیکسٹ ایپیسوڈ لاسٹ ایپیسوڈ ہو۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔